जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, तालीमी इदारों में, खेतों और खलियानों में, मजदूरों के दफातर में, तेज हो, तेज हो, हमें हमारा हमें हमारा हमें हमारा काला कानून, काला कानून, काला कानून, हमें हमारा हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदीन धरना जमात इस्लामी लेबर विंग और NLF के कायदीन, मेरे कराची के गयूर अवाम, मैं पाकिस्तान भर के मजदूरों का सलाम लेकर आया हूं। मैं पाकिस्तान भर के मजदूरों की तरफ से इस धरने के साथ, इस धरने के मकासद के साथ, इस धरने के कायद हाफिज नईमुर रहमान के साथ इजहार यकजहती करने आया हूं। कराची जो मिनी पाकिस्तान है, कराची जो पाकिस्तान का चेहरा है, कराची जो गरीबों का माई बाप है, कराची जो मोहब्बतों का शहर है, इस कराची को नफरतों में बदलने वालों, वो जमात इस्लामी कि जिसको जब ये कराची मिला तो ये कराची मोहब्बत का शहर, अमन का शहर, अदल और इंसाफ का शहर, गरीब के लिए, वो गरीब KP से आए, वो गरीब बलोचिस्तान से आए, वो पंजाब सिंध कश्मीर से आए, उस गरीब के लिए ये कराची माँ का आगोश कि जब ये कराची जमात इस्लामी को मिलता है और जब ये कराची जमात इस्लामी से छिपता है तो ये बोरी बंद लाशों का, गंदगी का ढेरों का शहर बन जाता है। आज वो जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में कराची के अवाम के हक के लिए निकली है कि बल्दिया मुकामी हुकूमतें उसको इख्तियार दो, उससे इख्तियार न छीनो, इख्तियारात को अपनी जात में मुर्तकिज न करो। जरदारी साहब, आप तो इख्तियारात की तकसीम का क्रेडिट लेते हैं। आप 18वीं तरमीम की बुनियाद पर आपने कहा मैं सदर था, मैंने इख्तियारात वजीर आजम को दे दिए। आपने कहा मैंने मरकज के इख्तियारात सूबों में बांट दिए। आज कराची के शहरियों से, सिंध के शहरियों से उनकी मकामी हुकूमतों के इख्तियारात क्यों छीन रहे हो? उनसे उनके तालीमी इदारे क्यों छीन रहे हो? उनसे उनकी अस्पताल क्यों छीन रहे हो? ये इख्तियारात तुम्हें देने होंगे। सारा मुल्क जानता है, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि आप ये सारे इख्तियारात अपनी जात में क्यों मुर्तकिज करना चाहते हैं। आप बदताखोरी चाहते हैं, आप रेडी वाले को नहीं बख्शते,
آپ ایک چھاپڑی والے کو نہیں بخشتے, آپ مزدور اور کسان کو نہیں بخشتے, آپ ان سے بھتہ خوری چاہتے ہیں. کراچی کے وسائل آپ چھین کر اپنی ذات میں مرتکز کرنا چاہتے ہیں. ان وڈیروں کو یہ وسائل منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے انگریز کی چاکری کی تھی, جنہوں نے غلامی کا توق بڑے صغیر کے انسانوں کے گلے میں ڈالا تھا, اور جب غلامی سے نجات ملی تو آپ آگے بڑھے. یہ وڈیرے, یہ جاگیردار سرمایہ دار اور اس ملک کی افسرشاہی نے گٹھ جوڑ کر لیا, اور انہوں نے طے کیا کہ ہم اپنے آقا ان انگریزوں کے نقش قدم سے نہیں ہٹیں گے. میں ان جاگیرداروں, سرمایہ داروں اور افسرشاہی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بیدار ہو چکا ہے. اب یہ کسی وڈیرے کا غلام نہیں ہے, اب یہ کسی سرمایہ دار کا غلام نہیں ہے, اب یہ کسی افسرشاہی کا غلام نہیں ہے, نہ جاگیردار سرمایہ دار اور افسرشاہی کے ٹریکے کا غلام ہے. اب پاکستان بھی بیدار ہے, پاکستان کا مزدور بھی بیدار ہے, پاکستان کا کسان بھی بیدار ہے, پاکستان کا نوجوان بھی بیدار ہے. اور اس نوجوان نے, اس کسان نے, اس مزدور نے, یہ کراچی کے شہریوں نے یہ طے کیا ہے کہ ایک ہی غلامی کو قبول کریں گے. وہ غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اس غلامی کے علاوہ اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, تیزو تیزو, تیزو تیزو, تیزو. اس غلامی کے علاوہ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے علاوہ ہر غلامی کا توق اپنے گلے سے اتار پھینکیں گے. ہر اختیار جو اس ملک کے گلی اور محلے میں ہونا چاہیے, ہر اختیار جو اس ملک کی مقامی حکومت کو ملنا چاہیے, اس اختیار کو لیں گے. اختیارات کا رخ بھی عوام کی طرف اور اس ملک کی دولت کا, اس ملک کے وسائل کا رخ بھی عوام کی طرف موڑیں گے, مزدوروں کی طرف موڑیں گے, کسانوں کی طرف موڑیں گے. میرے بھائیوں, میرا پیغام یہ ہے کہ 4 باتوں کو سمجھیں. پہلی بات کہ ہمارا مقام اور مرتبہ اور منصب کیا ہے. دوسری بات ہماری طاقت کیا ہے. اور تیسری بات ہمارا دشمن کون ہے. اور چوتھی بات ہمارا دوست کون ہے. جب تک یہ 4 باتیں پاکستان کے عوام میں کو سمجھ نہیں آئے گی, جب تک ان 4 باتوں کو پاکستان کے لوگ اختیار نہیں کریں گے, ان وڈیروں سے, ان سرمایہ داروں سے, ان جاگیرداروں سے, اس افسرشاہی سے, انگریز کہ ان غلاموں سے نجات نہیں ملے گی. اختیارات اور وسائل تک آپ کا حق جو ہے وہ, اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں پہنچے گا. ذمہ داری کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, اللہ کے بندے. ہمارا منصب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آگے بڑھانا ہے. امتی کی حیثیت سے, اللہ کے بندے کی حیثیت سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا. سندھ کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو ان وڈیروں, جاگیرداروں, سرمایہ داروں اور افسرشاہی کے اس ٹرائکے سے نجات دلانا, یہ ہمارا منصب ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تکمیل نہیں پا سکتا اس وقت تک جب تک مظلوم کو اٹھایا نہ جائے,
جب تک غریب کو، کسان کو، مزدور کو اٹھا کر کھڑا نہ کیا جائے. اور میرے بھائیوں، دوسری بات، ہماری طاقت کیا ہے؟ ہماری طاقت ہمارا ووٹ ہے. ہماری طاقت ہماری تعداد ہے. اس ملک کے پسے ہوئے لوگوں، اس ملک کے غریب مزدور، کسان، مظلوموں، وہ لوگوں جن سے تعلیم کا حق چھین لیا گیا ہے، اے وہ لوگوں جن سے علاج کا حق چھین لیا گیا ہے، اے وہ لوگوں جن سے روٹی چھین لی گئی، جن سے کپڑا چھین لیا گیا، جن سے مکان چھین لیا گیا، وہ کس نے چھینا؟ وہ جس نے چھینا ہے اپنی ووٹ کی طاقت اس کے خلاف استعمال کرنی ہے. ہم نے پاکستان کے عوام کے لیے جو نکلے ہیں، ہمیں کوئی گن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اینٹ اور پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پرامن طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ووٹ کی کروڑوں پرچیوں کے ذریعے ان جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور اس سے افسر شاہی کے اس ٹرائکے کو توڑیں گے، ان سے انتقام لیں گے انشاءاللہ. آپ کی یہ طاقت کس کے خلاف استعمال ہونی چاہیے، کس کے حق میں استعمال ہونی چاہیے؟ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں اور اپنے دوست کو پہچانیں. ہمارا حیثیت اور منصب اور ہماری طاقت اس وقت تک، جب تک ہم اپنے دشمن کو پہچان نہیں لیتے. یہ دشمن کون ہے؟ یہ جو 75 سال سے آپ پر مسلط ہے. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، میں کسی جگیردار، سرمایہ دار، کسی تمندار، کسی جرنیل، کسی بیوروکریٹ اور جج کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 75 سال سے اس ملک پر حکمرانی کرنے والے، اس ملک کو دولت کرنے والے، اس ملک کی اقتصادی ترقی کو روکنے والے، اس ملک کی صنعتی ترقی کو روکنے والے، اس ملک کی زرعی ترقی کو روکنے والے، اس ملک کے عوام سے روٹی چھیننے والے، مکان چھیننے والے، اس ملک کے عوام سے تعلیم کا حق چھیننے والے، اس ملک کے عوام سے علاج کا حق چھیننے والے، یہ 75 سال کا حکمران طبقہ ہے. اس میں یہ سارے لوگ آتے ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں. تہیا کر لیں کہ وہ جو طاقت اللہ نے آپ کو ووٹ کی دی ہے، وہ کروڑوں ووٹ کی طاقت ان کے خلاف استعمال کریں گے اور ان کو اس ووٹ کی پرچی سے ایسی سزا دیں گے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جس اقتدار کو، پاکستان کی غربت کو، پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر لگا کر، غربت کو بڑھا کر استعمال کرتے ہیں، اس اقتدار کے قریب بھی انہیں پھٹکنے نہیں دیں گے. ظالمات سے اقتدار چھین لو، چھین لو. 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 میرے بھائیوں، چوتھی بات، ہمارا دوست کون ہے؟ ہمارا دوست وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے. لیکن اس کو پہچاننا ہوگا. غلامی کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام جھوٹا نہیں ہو سکتا.
آقا کا غلام بددیانت نہیں ہو سکتا، آقا کا غلام فریبی اور مکار نہیں ہو سکتا، آقا کا غلام غریبوں اور مسکینوں نوجوانوں کا غدار نہیں ہو سکتا۔ آقا کا غلام سچا ہوگا، آقا کا غلام دیانتدار ہوگا۔ یہ سچائی اور یہ امانت، یہ دیانت، اس کا نام ہے تو کس کا نام سب سے پہلے آپ کے سامنے آتا ہے؟ کون ہے وہ لوگ کہ جن کو اپنے بھی اور دشمن بھی جن کی امانت پر، جن کی دیانت پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو اس ملک کے لوگوں پر آنے والی ہر مصیبت کی گھڑی میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ زلزلہ ہو، وہ کورونا کی وبا ہو، وہ کوئی سیلاب ہو، کون ہر دروازے پر کھڑا ہوتا ہے؟ یہ امائن اور یہ دیانتدار لوگ ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، یہ اس ملک کے عوام کے دوست ہیں۔ ان دوستوں پر ان کروڑوں ووٹوں کو نچھاور کرو گے، اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، امن ہوگا، سلامتی ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ کوئی پھر کروڑوں مزدوروں کے بچوں سے تعلیم کا حق نہیں چھین سکے گا، کوئی ان کروڑوں مزدوروں سے علاج کا حق نہیں چھین سکے گا، کوئی پھر ان کو ان کے حق سے محروم نہیں کرے گا۔ وہ حق سوشل سیکیورٹی کا ہو، وہ حق بڑھاپا علاج کا ہو، وہ حق بچوں کی تعلیم کا ہو، وہ حق علاج کا ہو، وہ حق گھر کا ہو، ہر حق ملے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہونے سے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پورے پاکستان کے عوام کی نظریں کراچی پر، حافظ نعیم الرحمان پر، کراچی کی جماعت اسلامی پر، کراچی کے عوام پر، کراچی میں رہنے والے مہاجروں پر، پٹھانوں پر، بلوچوں پر، پنجابیوں پر، کشمیریوں پر، ہزارے والوں پر، کراچی کی گلی اور محلے میں رہنے والے ہر شہری پر لگے ہوئے ہیں کہ کراچی والے جب اپنی حق دو کراچی کی اس تحریک کو کامیاب کریں گے تو پھر یہ پاکستان سے غربت کو ختم کرنے کی تحریک چلائیں گے، پھر یہ پاکستان سے ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی تحریک چلائیں گے، پھر یہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کی تحریک چلائیں گے، یہ بھائی چارہ پیدا کرنے کی تحریک چلائیں گے، یہ محبت الفت پیدا کرنے کی تحریک چلائیں گے، یہ اس پاکستان کو خوشحال بنائیں گے، یہ اس پاکستان کو اسلامی بنائیں گے، یہ اس پاکستان کو دنیا کی ایک بڑی طاقت بنائیں گے، یہ پاکستان سے غربت کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا، ظلم کا، ناانصافی کا خاتمہ کریں گے، اور وہ خاتمہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ لوگوں، کراچی والوں، حافظ نعیم الرحمان صاحب، جماعت اسلامی کراچی پورے پاکستان کے مظلوم، پورے پاکستان کے غریب، پورے پاکستان کے محروم، پورے پاکستان کے پسے ہوئے مزدور، کسان اور نوجوان، پاکستان کی بیٹیاں اور بیٹے، بہنیں اور بھائی، مائیں آپ کی طرف سے امید بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ آپ پاکستان کو روشن کرنے کی امید ہے، آپ پاکستان کو اوپر اٹھانے کی امید ہے، آپ پاکستان کو دنیا میں ایک بڑا مقام دلانے کی امید ہے، آپ پاکستان سے غربت ناانصافی کی ہر شکل کو مٹانے کی امید ہے۔ اسی امید کے لیے پاکستان کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اسی امید سے پاکستان کا مزدور، پاکستان کا کسان، پاکستان کا نوجوان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔
اور دامے در میں سخن ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، قدم پر قدم کھڑا ہے انشاءاللہ العزیز، اپنی جانیں قربان کے لیے کر دینے کے لیے کھڑا ہے، لیکن کراچی کو اس کا حق دلا کر چھوڑیں گے اور پاکستان کے مسلمانوں کو، پاکستان بھر کے انسانوں کو ان کا حق دلا کر چھوڑیں گے اور دنیا کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماڈل اسلامی ریاست، مدینہ کی اسلامی ریاست کا ماڈل رکھیں گے اور پوری دنیا اس سے یہ سکون اور امید اور چین لے گی انشاءاللہ۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، بہت شکر گزار ہوں آپ کا، حافظ نعیم الرحمان کو، جماعت اسلامی کراچی کو، اس کی قیادت کو، نیشنل لیبر فیڈریشن کو، جماعت اسلامی لیبر ونگ اور نوجوانوں کی ساری تنظیموں کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرنے آیا ہوں، اور آپ کا امید بڑا پیغام پورے پاکستان میں لے کر چلوں گا کہ کراچی والے پاکستان کو ظالموں سے نجات دلائیں گے، 75 سال کے اس حکمران طبقے سے نجات دلائیں گے کہ جو آج بھی انگریزوں کی چاکری کر رہا ہے، جو آج بھی نیچے اختیار نہیں دینا چاہتا، جو آج بھی اس دولت کو نیچے پہنچانا نہیں چاہتا، اس ظالم طبقے سے یہ کراچی والے پاکستان کے لوگوں نعیم حافظ نعیم کی قیادت میں تمہیں نجات دلائیں گے۔ میں اس پر اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، مولانا ظفر علی خان نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، وہ جس کو خیال خدا اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔